वेलकम बैक जनाब। आप देख रहे हैं सच सवेरा मदीहा दाऊद और उमर जाफरी के साथ, और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, अपने इस प्यारे से मॉर्निंग शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और यही कहेंगे कि आज के मॉर्निंग शो में आप हमारा साथ देंगे इसी तरह से जिस तरह से आप देते रहते हैं। और इस टाइम टेलीविजन स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं जनाब हमारा ईमेल आईडी। हमें ईमेल्स कीजिए, बताइए कि आपको सच सवेरा कैसा लगता है, हमारे गेस्ट कैसे लगते हैं, किस मेहमान शख्सियत से आप मिलना चाहते हैं, प्रोग्राम कितना इन्फॉर्मेटिव आपको लगता है, कितना इंटरटेनिंग आपको लगता है। ये सब चीज़ें आप जो है वो हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ आप जनाब हमें क्या कर सकते हैं, हमारे जो वेब एड्रेस है वो भी आपको इस टाइम नज़र आ रहा होगा, वहीं वेबसाइट का, उसमें भी आप जा सकते हैं। हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स अगर आपसे मिस हो जाए तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। हमारे जो है वेबसाइट में आपको तमाम प्रोग्राम्स जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं और कमेंट्स भी कर सकते हैं, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। और साथ अगर आप तनकीद भी करना चाहते हैं तो मोर देन वेलकम जनाब, बिकॉज हम एक बात हमेशा से हम कहते हैं कि बेहतरी की गुंजाइश हर प्रोग्राम में हमेशा रहती है। तो आप अगर कुछ तनकीद भी करेंगे तो वो भी हमारी सर आँखों पे। ठीक है जी, आज के मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं। आज हमारे पास दो मेहमान शख्सियात हैं। जो आज की पहली हमारी मेहमान शख्सियत है उनका इंट्रोडक्शन करवाते चले। जर्नलिस्ट हैं माशाल्लाह से, 36 ईयर्स से इनकी वाबस्तगी है। और इसके अलावा जनाब जर्नलिस्ट की ट्रेड यूनियन में वाहिद खातून हैं जिन्होंने मुल्क भर के सहाफ़ियों को लीड किया। माशाल्लाह से IFJ की रुकनीत हासिल हुई, और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो बहुत सारे जिसे कहते हैं कि अहम ओहदों में फाइज रहीं। और हमारी आज बड़ी खुशकिस्मती है कि वो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं फौजिया शाहिद। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको वेलकम कहेंगे अपने प्रोग्राम में। और आज के हमारे दूसरे मेहमान जी, हमारे दूसरे मेहमान जो हैं वो एक मैं क्या कहूँ कि हर किसी की अपनी पर्सनालिटी होती है। हर शख्स जो होता है वो कहते हैं कि जनाब वक्त जो है इंसान को जिसे कहते हैं आगे जब लेकर चलता है ना, तो बड़ी तब्दीलियाँ आती हैं इंसान के अंदर। मगर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जिनमें छोटी उम्र के अंदर जो है वो तब्दीली होती है। छोटी उम्र के अंदर ही उनको बहुत कुछ करने का जिसे कहते हैं हौसला ही नहीं, सिर्फ वो कर भी रहे होते हैं। उस वक्त तो आज मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त जो है यहाँ पर मौजूद है मेरे साथ, और मैं यही कहूँगा कि उसका तारुफ पहले आपसे कराता चलूँ। हमारे पास आज जो मेरे दोस्त मौजूद हैं उनका नाम है जनाब हाफिज़ मोहम्मद नईम अब्बास। और नईम जो है आपको बताते चलें इनका ताल्लुक जोहराबाद से, आज स्पेशली आप लोगों के लिए जोहराबाद से यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, और किताबों के मुसन्निफ़ हैं। अपना एक मैगज़ीन जो है अपनी मदद आपके तहत जो है ये मैगज़ीन निकालते हैं, और ये जोहराबाद का पहला मैगज़ीन है पाकिस्तान के बनने के बाद से अभी तक कोई मैगज़ीन जो निकल रहा है, तो दिस इज़ द फर्स्ट मैगज़ीन। और उस मैगज़ीन का अगर आपको लगे कि स्पॉन्सर्स हैं तो कोई स्पॉन्सर्स नहीं है, क्योंकि हाफिज़ साहब जो हैं वो ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, और ट्यूशन से जो इनको आमदनी होती है वो अपने इस मैगज़ीन पर लगा देते हैं, जो कि लोगों की फलाह व बहबूद के लिए इन्होंने निकाला है। अक़वाल ज़री की इनकी अपनी किताबें हैं, अपने कहे हुए इनके अक़वाल ज़री हैं। और मैं ये कहूँगा कि बहुत ही अच्छा दोस्त है, बहुत ही अच्छा एक लड़का है, जस्ट 20। और नईम कैसे हो आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से। एंड मैम आप कैसे हैं? आप भी ठीक हैं, खैरियत से? आप दोनों को बहुत बहुत खुश आमदेद, गुड मॉर्निंग। और एक चीज़ जो मैं हमेशा से अपनी तमाम गेस्ट से पूछती हूँ मैम, आपसे पहले पूछना चाहूँगी, आप मुझे ये बताएं कि आप अपने दिन का आगाज़ कैसे करती हैं? सुबह देर से उठती हैं, जल्दी उठती हैं, क्या रूटीन है? मेरे उठने के दो टाइम है। एक तो ये क्योंकि रात को मैं बहुत लेट सोती हूँ, लेकिन सुबह नमाज के लिए मैं ज़रूर उठती हूँ। उसके बाद एक मामूल की कोई तस्बीह या थोड़ी सी एक जो ज़ाहिर है अल्लाह ताला की जिस तरह भी पहले आवाज़ किया है, मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि कुछ जो है वो भी करना पड़ता है, सेविंग जो बात के लिए भी, तो मैं थोड़ी सी सेविंग की कोशिश करती हूँ कि शायद कुछ कर सकूँ। उसके बाद मैं ज़रा सो के तो फिर मैं ज़रा लेट ही उठती हूँ। लेकिन आज आपके प्रोग्राम में मुझे ज़ाहिर है सुबह उठना पड़ेगा। जब सुबह उठती हैं तो क्या करती हैं? सबसे पहले अखबार पढ़ती हैं, चाय पीती हैं? मैंने जैसे आपसे कहा ना कि मैं यूजुअली पहले तो जब नमाज से पहले मैं एक तिलावत ज़रूर लगाती हूँ। मेरे घर में जो है वो एक चैनल, अल्लाह का शुक्र है कि एक ऐसा चैनल है कि जिसमें सऊदीया से गालिबन तिलावत लगती है, तो वो मैं पहले ऑन करती हूँ, जो बल्कि वो तिलावत ही के थ्रू जो है मेरी जो है आँख खुलती है। तो उसके बाद जब मैं दोबारा जो मेरी उठने का जो टाइम है, जो मेरा मामूल का टाइम है, मैं मेरे ख्याल में उसको ज़्यादा करती हूँ। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा ये है कि अखबारात देखना जो है, चाय वाय मैं नहीं पीती, बहुत कम लेट पीती हूँ, लेकिन मैं तमाम कोई 10-12 अखबार जो है वो ज़रूर मैं देखती हूँ। जो तकरीबन 1.5-2 घंटे मुझे लग जाते हैं। उसके बाद मैं जो भी चाय या नाश्ते की। दैट्स ग्रेट। अच्छा, नईम की जाने वाले, नईम सुबह का आगाज़ कैसे होता है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शुरू से ही आदत रही है। वालिद साहब जो थे उन्होंने एक नसीहत की थी कि चाहे कुछ भी हो, फजर की नमाज़ आपकी कज़ा नहीं होनी चाहिए। और हमारी उस वक्त से ये हैबिट है कि जब भी हम चाहे कुछ भी हो, रात को 12 बजे भी सोना है, लेकिन सुबह फजर की अज़ान के वक्त हमारी आँख खुल जाती है। नमाज वगैरह पढ़ के फिर तिलावत वगैरह करके
پھر میرا عام طور پہ روز کے دن کا معمول ہوتا ہے کہ آج میں نے رات کو میں سونے سے پہلے تمام دن کا شیڈول جو ہے وہ میں بنا کے سوتا ہوں کہ میں نے صبح یہ کرنا ہے اور اس کے بعد یہ کرنا ہے، کون کون سے بندے ہیں جن سے ملنا ہے، میگزین کے حوالے سے تحریریں کن سے لینی ہیں، کن کو دینی ہے، کیا کمپوز کرنا ہے، سارا کچھ۔ اس کے بعد سیکنڈ ٹائم میرا ہوتا ہے ٹیوشنز وغیرہ ہیں میرے پاس، تو ظہر کی نماز کے بعد سے لے کے پھر عشاء کی نماز تک میں پڑھاتا ہوں۔ چلیے نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں کہ آج آپ کے پروگرام میں کیسا اتفاق ہے کہ آپ کے پاس اتنی سینئر جرنلسٹ صاحبہ موجود ہے جن سے آپ اپنے کیریئر کے متعلق بہت آپ بھی گائیڈنس لے سکتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی ناظرین آپ کو بھی جو اگر وہ نوجوان لوگ جو کہ جرنلزم کی سائٹ پر آنا چاہ رہے ہیں، ڈیفینیٹلی میم کی باتیں جو ہیں وہ آپ لوگوں کو کیریئر میں آگے گروم کرنے میں، اپنا ایک گولز اچیو کرنے میں بہت مدد کریں گی۔ سو اچھا، تو میم یہ بتائیے کہ ناشتے میں کیا پسند کرتی ہیں آپ؟ آپ نے ناشتہ کرانا ہے؟ میرا خیال میں میرا تھوڑا سا جسم دیکھ لیں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ صرف ایک بوائل ایگ اور چائے لیتی ہوں، میں ڈائٹ سمپل ہے، بہت کم لیتی ہوں، اور چونکہ ایک ہماری روٹین ایسی ہوتی ہے کہ سارا دن تقریباً باہر بھی گزرتا ہے اور رات کو لیٹ بھی ہو جاتے ہیں، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں درمیان بھی بلکہ میں بہت کم لیتی ہوں۔ ابھی آج کل مجھے کچھ ڈاکٹرز کی ایڈوائس ہے کہ مجھے لنچ اور درمیان میں لینا چاہیے، تو تھوڑا سا میں کچھ 1-2 ماہ سے پنکچوئل ہوں، لیکن یہ ہے کہ وہ عادت جو نہ لینے کی ہے وہ مجھے تھوڑی سی زیادہ ہے، آپ کے کام کی روٹین ایسی ہوتی ہے کہ میں تھوڑا سا ڈیزینس فیل کرتی ہوں اگر میں تھوڑا سا ہیوی لے لوں یا کچھ ہے، تو میں کوشش کرتی ہوں کہ کام جتنا ہو تو اس میں آپ ایکٹیو بہت رہتے ہیں، اور کام کی جو نوعیت ہوتی ہے میرا خیال ہے یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میرے جو اپنے ساتھی ہیں ان کا یہ کہنا ہے، میرا اپنا نہیں میں اس میں کچھ کہہ رہی، ان کا یہ کہنا ہے کہ میں رات 2 بجے بھی اسی طرح اللہ کا فضل ہے فریش رہتی ہوں، اور چاہے وہ صبح ہو چاہے رات ہو، تو وہ اس کی شاید وجہ یہی ہے کہ میں کوشش کرتی ہوں میں کم سے کم لوں۔ اور دوسری جو بات ہے وہ میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی، اور آپ لوگوں سے بھی، نوجوانوں سے میں ضرور کہتی ہوں کہ ایک چیز اپنی زندگی کا حصہ ضرور بنائیں، اور وہ یہ ہے کہ انسان سے محبت کریں، لوگوں کا کبھی برا نہ سوچیں۔ آپ یقین کریں کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ بڑی آسودگی سے گزرتی چلی جاتی ہے، تو یہ چیز جو ہے بنیادی چیز ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اپنی میں لائف کا جب دیکھتی ہوں، یہ لوگ اس معاشرے کی بات کرتے ہیں کہ معاشرہ بہت خراب ہے، فلاں ہے، پتہ نہیں دنیا جان کی باتیں آپ سنتے رہتے ہیں، روز سنتے ہیں، لیکن میرا ایکسپیرینس بالکل فرق ہے۔ جو جرنلزم کے حوالے سے زیادہ تر لوگ، آپ کو معلوم ہے کہ اب تو خیر بہت بڑی تعداد میں خواتین بھی آ رہی ہیں اور بہت زیادہ نوجوان آ رہے ہیں، لیکن جب آغاز کی میں نے بات کی جیسے 75 میں، تو ایک درمیان میں ایک بہت طویل عرصہ آیا تھا کہ صرف میں اسلام آباد پنڈی میں اکیلی خاتون تھی اور خواتین کوئی بھی نہیں تھی جرنلزم میں، تو اس میں یہ کہا جائے کہ کوئی معاشرہ خراب ہے یا لیٹ ہونے کا یا کچھ ہونے کا، آپ یقین کریں ایک لمحہ ایسا نہیں کہ جب میں 36-37 سال کی بات کرتی ہوں، ایک لمحہ ایسا نہیں کہ مجھے کسی سے شرمندگی فیل ہوئی ہو یا کسی کی بات سے شرمندگی فیل ہوئی ہو یا میری کسی بات سے کسی کو کوئی ہرٹ ہوا اور بظاہر کوشش یہ کی، تو اس کی وجہ سے لوگ بھی اچھے ملتے چلے جاتے ہیں اور آپ کی لائف بھی میرا خیال ہے کہ ایک بہتر اچھا یہاں پہ بڑی اچھی میڈم نے وہی بات کی کہ بہت سارے، جس طرح سے میڈم نے کہا کہ جب آپ صحافت کے شعبے میں بھی جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں کہ جی انوائرمنٹ اچھا نہیں ہے، اسی طرح سے میڈیا کی اگر ہم بات کریں تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی میڈیا میں کی بھی انوائرمنٹ اچھی نہیں، پتہ نہیں کیسے یہاں پہ گرلس سروائیو کرتی ہیں، تو وہی بات آتی ہے کہ اگر آپ خود اچھے ہیں اندر سے تو آپ اپنا ماحول بھی اچھا بناتے ہیں، تو یہ چیز بہت کاؤنٹ کرتی ہے۔ اور ایک بات میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر جس نے کچھ غلط کام کرنا ہے تو وہ مسجد میں بھی کر لے گا، اور جس نے صحیح رہنا ہے تو وہ کہیں پہ بھی رہ سکتا ہے۔ کام کر رہی ہیں جب ہمارا جو میڈیا ہے، جس کو ہم الیکٹرانک میڈیا کا نام دیں یا پرنٹ میڈیا کا نام دیں، اخبار کا کہیں یا ٹی وی کا کہیں، ہم لوگ ایک فیملی کی طرح کام کرتے ہیں، صحیح۔ اور ہمارا جو ہے، ہمارے جو میل کولیگ ہیں، میرا خیال ہے کہ جتنی وہ عزت کرتے ہیں، شاید بعض اوقات ہم یہ دیکھیں تو ہمارے گھر والے جو ہمارے سگے بھائی ہیں وہ اتنی عزت نہیں کر رہے ہوتے جتنی وہ ہمارے عزت کرتے ہیں۔ اب ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ان کو بھائی کا نام دے دیں یا کچھ انکل کا نام دے دیں، چاچا، میں اس کے بہت خلاف ہوں، عمر بھی اس کے بہت خلاف ہے۔ جی نہیں، آپ کے دوست ہوتے ہیں، آپ کے ساتھی ہوتے ہیں، آپ کے کولیگ ہوتے ہیں، اور احترام کا ایک اتنا مضبوط رشتہ ہوتا ہے کہ رات آپ لیٹ بھی ہو جائیں تو وہ آپ کے لیے وری ہو جاتے ہیں، یہ میرا ایکسپیرینس ہے کہ وہ آپ کے لیے زیادہ ایک میرا خیال میں بہت زیادہ سینسٹیولی جو ہے آپ کو سوچتے ہیں۔ میں بالکل آپ کے پوائنٹ پہ پہنچوں کہ وہی بات ہے، میں ہر کسی سے اکثر اپنے ڈفرینٹ ٹی وی چینلس کے اندر جہاں جاب کرتے رہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جی آپ مجھے اگر بھائی کہہ رہی ہیں یا اگر آپ مجھے بھائی کہہ رہے ہیں تو آپ ہی نے کچھ عرصے بعد چل کے اسی بھائی کی غیبت کرنی ہے اور ایک اور بھائی کا ایک مردہ بھائی کا آپ نے گوشت کھانا ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ مجھے بھائی نہ کہیں، آپ مجھے میرے نام سے پکارے تو میں آپ کی بہت عزت کروں گا۔ دیکھیں میں آپ کی بات معذرت کے ساتھ میں بات آپ کی کاٹ رہی ہوں، میرا بیٹا تھا کو ایجوکیشن میں بچہ پڑھتا تھا، جب وہ شاید 9th میں تھا یا
یہ ایک ایج ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ کوئی اس کی کلاس فیلو ہے بچی اور وہ اس کو اس کا بھائی نہیں ہے, بھائی بنانا چاہتی ہے. تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا بیٹے میں اس کی آئی ایم ڈیڈلی اگینسٹ, میں بالکل آپ کو یہ نہیں کہوں گی, آپ کی وہ دوست ہے اور مجھے اچھا لگے گا کہ وہ آپ کی دوست ہے, اور اس کو بھی کہو کہ وہ آپ کی دوست ہے. بھائی وائی یہ چیزیں نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے کل کو ریلیشنز کوئی بھی ڈیولپ ہو سکتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, انسان ہے, وہ کیا کہتے ہیں بچوں کی سوچ بھی بدل سکتی ہے. میں نے کہا یہ پھر جو آپ لوگ پھر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی حرکت کرو کہ کل کو آپ لوگ اٹیچ ہو جاؤ اور اس کے بعد یہ کہو تو یہ پھر اچھا نہیں ہوگا, پھر آپ دباتے رہو گے اپنے آپ کو, تو وہ نہیں اچھا ہوتا. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں بہت اہم ہوتی ہیں لائف کا, پریکٹیکل ہونا بہت ضروری ہوتا ہے لائف میں. دیٹس رائٹ. اچھا میم آپ سے بھی بات ہوتی رہے گی. نعیم آپ کی جانب باتیں. نعیم یہ سوچو کہ ابھی ماشاء اللہ میگزین نکلتے ہوئے 1 سال ہو گیا جو آپ میگزین نکال رہے ہو. تو یار 1 سال ہو گیا, دیٹس مین یو مسٹ بی 19 اس وقت آپ ٹین ایجر ہو گئے جب میگزین نکالنے کا خیال ذہن میں آیا. تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ ساری ادب کے ساتھ اتنا لگاؤ, اور میں یہ بھی ناظرین آپ کو بتا چلوں کہ یہ نعیم جو ہیں یہ ہمارے ملک کے جو اشفاق احمد صاحب تھے, بابا جی جنہیں ہم لوگ کہتے ہیں, اشفاق احمد صاحب کے یہ بڑے نظروں میں تھے یہ. اور میں یہی کہوں گا کہ مطلب جب اتنے بڑے لوگ جو ہیں ان کی نظر میں کوئی شخص آ جائے یا اس کی تحریریں جو ہیں اس کی نظر میں آ جائے, تو آئی تھنک دس از اے ریئلی بگ تھنگ. تو میں کہوں گا کہ یہ کیسے ہوا, سارا لکھنے کا سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ مطلب اور بھی ہیں, ہم لوگ بھی آپ کی ایج میں تھے جب, ہمیں تو نہیں, ہمارا دھیان تو نہیں گیا لکھنے کی طرف, نہیں لکھنے کی طرف گیا مگر وہاں سے ٹی وی میں آ گئے ہم لوگ. اچھا, اصل میں جب احسن الخالقین نے جب سے انسان کو تخلیق کیا ہے تو ہر انسان میں بہت ساری خوبیاں ہیں جو دوسرے انسان سے اس کو منفرد کرتی ہیں. اب یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس خوبی کو پہچانتا ہے, اور جب وہ اس کو پہچانتا ہے تو پھر اس کا سب سے بڑا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض دیا اس دنیا میں آنے کا کہ وہ اس خوبی کو استعمال کر کے آگے دوسروں تک پہنچائے. صحیح. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ ایک علم ہے, اور اسی علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں کے اوپر فضیلت بخشی. تو جب آپ علم کی بات کرتے ہیں تو یہ میرے تمام جو لکھنے کا انداز تھا, میں نے اس کو اپنی زندگی کو ایک جسٹ لائک ایک دیا میں دیپ, جیسے بھی میری کتاب کا ایک عنوان تھا آؤ پیار کے دیپ جلائیں پھر. سملرلی میرا ایک ناول ہے جس کا نام میں نے امن کا دیا رکھا. کالم جب میں نے لکھنا شروع کیا تو اس میں بھی میرا عنوان جو تھا وہ دیا ہی تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیپ یا دیا جو بھی ہے وہ ایک بہت آرام سے جلتا رہتا ہے, اور اس سے آپ آگے جتنے بھی دیپ جلا رہے ہیں اس کی اپنی روشنی نہیں بجھتی, اور وہ آگے سے آگے دیپ جو ہے وہ جلاتا رہتا ہے. تو علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک اس پہ اتنی فضیلت دی ہے, اور اس میں 2 طرح کے علم ہیں. ایک وہ علم ہے جو آپ کالجز یونیورسٹیز میں جا کے حاصل کرتے ہیں, اور ایک وہ علم ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو بغیر سیکھے عطا فرما دیتا ہے. اب جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم اللہ تعالیٰ نے دیا, اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی اتری اقرا پڑھو, تو اس کے بعد جو پہلا فرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ آپ اس کو آگے پہنچائیں. تمام پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ تک پہنچایا تو ان کو حکم دیا کہ آپ جو ہے اس کو آگے لوگوں تک پہنچائے. اور آپ دیکھ لیں کہ صحابہ کرام پوری دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے, اور علم کی روشنی جو ہے وہ ہم سب تک پہنچی. اور آج 1400 سال گزرنے کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اور پیچھے تمام انبیاء کا جو علم ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. تو میرے پاس جب میری یہ خوش نصیبی تھی کہ بچپن میں مجھے کشف المحجوب, اشفاق احمد صاحب, قدرت اللہ شہاب اور ممتاز مفتی جیسی شخصیات کی کتابیں جو ہے وہ پڑھنے کا جو ہے موقع مل گیا. دوسرا یہ تھا کہ شوق بھی بہت تھا پڑھنے کے لگا, بلکہ یہ تھا کہ اگر صبح پیپر ہے اور مجھے رات کو کتاب مل گئی ہے تو میں نے کتاب پہلے وہ ختم کرنی ہے اور اس کے بعد پیپر کی تیاری کرنی ہے. اچھا یہ وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو ریڈنگ کا بہت زیادہ شوق ہے, پھر آپ کر سکتے ہو. اچھا میری اپنی بھی سسٹر ہیں, جو میری بڑی سسٹر ہیں, انہیں بھی بہت زیادہ ریڈنگ کا شوق ہے. میں اس میں تھوڑی سی پیدل ہوں, لیکن میں اب ضرور میں نے نعیم سے کہا تھا کہ اپنی بک مجھے دیں تھوڑی سی. میں نے کہا تھا کہ آؤ پیار کے دیپ جلائیں پھر, یہ میں ضرور اپنے ساتھ لے کے جاؤں گی اور میں پڑھوں گی. اچھا میم آپ کی طرف بڑھتے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کس طرح سے صحافت کا شوق ہوا, کیسے اس شعبہ سلیکٹ کیا اپنے لیے کہ میں اس میں ہی آگے جاؤں گی؟ میں اس کو یہ تو نہیں کہوں گی کہ حادثاتی, لیکن یہ اتفاق ایسا ہے کہ میں مختلف جو اخبارات ہوتے تھے یا ویکلیز اس وقت بہت زیادہ ہوتے تھے تو ان میں آرٹیکل لکھا کرتی تھی. صحیح. تو ایک دن اچانک مجھے ایک ویکلی شہاب تھا, اس کے ایڈیٹر تھے
بشیر الاسلام عثمانی جو اس وقت کے بہت بڑے جو ہیں وہ تھے جرنلسٹ تھے, تو انہوں نے مجھے آفر کیا کہ آپ اس پیپر کو, اخبار کو جوائن کریں. تو میں نے ان سے, اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ آئی واز اونلی 18, لیکن میں نے اس وقت جو کالم لکھا تھا وہ ایک سائیکولوجیکل کالم تھا, اور جو میں اس کو کرتی تھی ویکلی وہ ہوتا تھا. اس میں ابھی ایک الجھن سلجھن اس کا نام, نہیں الجھاؤ سلجھاؤ اس کا نام تھا. تو اس میں وہ مسائل جو ہوتے تھے, جو سیاسی نفسیاتی مسائل تھے, ان کا میں حل اس میں لکھتی تھی. تو لوگ اکثر آ کے, بلکہ اس وقت تو بڑی دلچسپ باتیں میرے ساتھ ہوئی, اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ اس قسم کا ہوا ہے, کیونکہ میرے اس وقت کولیگ تھے, تو انہوں نے, جو ہمارے ایک ایڈیٹر ہی تھے, تو ان کا ایک پرابلم انہوں نے بھیجا, اور مجھے تو یہی تھا کہ ڈاک سے ایک آئی ہے, تو میں نے اس کا بھی حل کیا. وہ دوسرے دن بہت ناراض ہوئے کہ آپ اتنی چھوٹی ہیں اور آپ نے اتنا بڑا مسئلہ حل کیا ہے. وہ تو میں نے کہا جی دیکھیں اب مجھے تو یہ نہیں, بہرحال ایک خاصا وہ اس قسم کی انٹرسٹنگ صورتحال بھی میرے ساتھ رہی. لیکن یہ ہے کہ وہ میرا کالم بہت زیادہ پڑھا بھی جاتا تھا, اور کافی عرصے تک, جب تک وہ اخبار چلتا رہا, اس وقت تک میں اس میں وہ کالم لکھتی رہی, اور ساتھ ساتھ اس کے جو جرنلزم کی باقی چیزیں تھیں, کیونکہ اس وقت ہم صرف ایک کالم تک محدود نہیں رہتے تھے, بلکہ مکمل طور پہ جو باقی رپورٹنگ کہہ لیجئے, یا جو تمام اس کے ویکلی کے تقاضے ہوتے تھے, وہ سب ہم کیا کرتے تھے. تو ظاہر ہے کہ ایک, اب تو خیر ایک عادت سی بن گئی, اور اب فیل نہیں ہوتا کہ یہ پروفیشن کیسے جوائن کیا تھا. لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس وقت جب ہم پروفیشن جو جوائن ہوتا تھا, کیا جاتا تھا, وہ ایک باقاعدہ سوچ کے تحت ہوتا تھا. ہم لوگ اس وقت ایک صرف وہ سوچ لے کے آئے تھے کہ یہ جو سوسائٹی ہے, اس میں جو ڈسپیرٹی ہے, جو غریب امیر کا توافق ہے, وہ ختم ہونا چاہیے. اور ہر ایک شخص کو اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے, یہ پاکستان میرا خیال ہے, میرے ابھی بھی اس پہ پورا یقین ہے, یہ واحد ملک ہے کہ اگر ہم 18 کروڑ عوام کی بات کرتے ہیں, تو اس کے وسائل اتنے زیادہ ہیں کہ ہر شخص کو ایک خوشحال زندگی مل سکتی ہے. لیکن ان وسائل کا بہتر طور پہ استعمال نہیں ہے. ان وسائل تک جو ہے اس کو, ظاہر ہے کہ ہمارے پاس مختلف جو قوتیں, خاص طور پہ میں بالکل اس میں کہوں گی کہ جو عالمی ایکسپلائٹرز ہیں, انہوں نے ہمارے ان وسائل پہ کسی نہ کسی طرح قبضہ کیا ہوا ہے. وہ جو قبضہ ہے, ہمارے وسائل اس تک نہیں پہنچ. اور یہی ریزن ہے کہ پاکستان میں ہر آنے والا بچہ جو ہے وہ مقروض ہے, پیدا ہونے والا بچہ, اور 53,000 روپیز ہر آنے والا بچہ ابھی جیسے ہی وہ آنکھ کھولتا ہے کہ وہ قرضے میں ہے. تو خیر اینی وے جی, وہی بات ہے کہ ہمارے وسائل اتنے زیادہ ہیں, اگر ہم اس کو دیانتداری سے کام کریں تو ڈیفینیٹلی پاکستان بہت ترقی کر سکتا ہے, ایک اچھی قیادت اگر ہمیں مل جائے تو انشاءاللہ چیزیں صحیح ہوں گی. لیکن ابھی کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے. دیکھتے رہیے سچ سویرا, رہیے مدیحہ داؤد اور عمر جعفری کے ساتھ.